अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो न्यू बुक है उर्दू की पीटीबी जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसका जो लेसन 3 है उसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो थर्ड जो लेसन है इखलाक हसना, सैयद सलमान नदवी का लिखा हुआ। सबसे पहले जो मुसन्निफ़ हैं इनका जो तारुफ है उसको थोड़ा डिस्कस आउट करते हैं। सैयद सलमान नदवी एक नामवर इस्लामी स्कॉलर, मुसन्निफ़ और मुहक्किक थे जिन्होंने इस्लामी तालीमात, तारीख़ और फ़िक़्ह में ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी। वो 1884 में बरतानवी हिंदुस्तान के शहर बांकीपुर, जो मौजूदा जो पटना है ना, बहार जो इंडिया में है, वहाँ पे पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ एक इल्मी और दीनी खानवादे से था जिसकी वजह से इन्हें कम उम्री में ही इल्मी माहौल मुयस्सर आया। तालीम और इल्मी खिदमात जो उनकी हैं, सैयद सलमान नदवी ने दारुल उलूम नदवातुल उलमा लखनऊ से दीनी तालीम हासिल की, जहाँ उन्होंने हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह और तारीख़ में महारत हासिल की। बाद अज़ां वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी वाबस्ता रहे, जहाँ उन्होंने जदीद और कदीम उलूम को यकजा करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कई दहाइयों तक तदरीस और तसनीफ़ और तालीफ़ में मसरूफ़ रहकर इल्मी दुनिया में एक नुमाया मुकाम हासिल किया। वो न सिर्फ़ एक बेहतरीन मुअल्लिम थे बल्कि एक बाअसर मुसन्निफ़ भी थे, जिनकी तहरीरें इल्मी और तहक़ीक़ी हलकों में कदर की निगाह से देखी जाती हैं। इनकी जो तसानीफ़ थीं उसमें सैयद सलमान नदवी की तसानीफ़ इस्लामी तारीख़, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िक़्ह और दीगर दीनी मौज़ूआत पर मुहित हैं। इनकी चंद मशहूर किताबें दर्ज झैल हैं। इसमें सबसे पहले जो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनकी सबसे मशहूर और मुस्तनद तसनीफ़ है जो सीरत तैयबा पर एक तफसीली और तहक़ीक़ी काम है। इसी तरह दूसरी जो इनकी तसनीफ़ है अरब और हिंदुस्तान के ताल्लुकात, इस किताब में बरसगीर और अरब दुनिया के तारीख़ी ताल्लुकात पर रोशनी डाली गई है। फिर जो खुतबात मुदारिस है, ये खुतबात इल्मी और फ़िक्री एतबार से उम्मत मुस्लिमा के मसाइल का अहाता करते हैं। उसके बाद हयात शिबली जो है, इसमें अल्लामा शिबली नोमानी की इल्मी और दीनी खिदमात पर रोशनी डाली गई है। उसके बाद तारीख़ फ़िक़्ह इस्लामी जो है, इसमें फ़िक़्ह इस्लामी के इर्तिक़ा और इसके मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र पर तफसील से गुफ्तगू की गई है। शामिल किताब जो इक़्तिबास इनकी तसनीफ़ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तार है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्वा असना पर रोशनी डाली गई है। सैयद सलमान नदवी 1953 में इस दार फ़ानी से रुखसत हो गए। इनकी वफ़ात के बाद भी इनके इल्मी कारनामे और तहरीरें दीनी और इल्मी हलकों में मशाल राह बनी हुई हैं। सैयद सलमान नदवी बरे सग़ीर के इन मुमताज़ उलमा में शुमार होते हैं जिन्होंने इस्लामी तालीमात की अशात और इल्मी तहक़ीक़ में नुमाया खिदमात अंजाम दी। इनकी तसानीफ़ आज भी इस्लामी उलूम के तलबा और मुहक्किकीन के लिए एक अहम ज़रिया समझी जाती हैं। ये जो तारुफ़ था, इसमें थोड़ी तफसील मज़ीद ऐड की है ताकि आपका जो इल्मी तसव्वुर है वो मज़ीद बेहतर हो जाए। उसके बाद ये जो सबक के कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ, मौजज़ा, नामुमकिन बात, उसने इखलाक, अच्छा इखलाक, खाकसार, आजिज़, मिसाल खाक या मिसाल खाक, इनकसारी वाले, सखी, सखावत करने वाला, दादो दहश, बख्शिश, फयाजी, इनाम, दरख्वास्त, अर्ज़, आलिम, हालत, कैफियत, अमली तफसीर, अमल के ज़रिए तशरी, शहादत, गवाही, रुतबा, मर्तबा, मकाम, मिलनसार, खुश इखलाक, फयाज, दरिया दिल, सखी, इम्कान भर, जहाँ तक मुमकिन हो। सहाबी जो थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, नक़द जो है रुपया पैसा, खैरात, सदका, नेकियां, भलाइयाँ, रईस, मालदार, सरदार, अमीर, बसर करना, गुजारना, मुशरिक, शिरक करने वाला, फाका करना, भूखा रहना, गांठना, मुरम्मत करना, सिलाई करना, बराबर, करीब, एक जैसा, बर्ताव, सलूक, मिस्कीन, मुहताज, ज़रूरतमंद, मज़लूम, सितम रसीदा, जिस पर जुल्म हो, बेकस, बेसहारा, ज़रूरतमंद, मकरूज़, जिस पर कर्ज हो, वारिस, ज़िम्मेदार, कैद, पाबंद, तफरीक,
خیر جو ہے بہتری، سلامتی، بھلائی، برکت. ہمسایہ، پڑوسی. مجمع، ہجوم، اکٹھ. سوا، علاوہ. اور شرم، نیا، میوہ، تازہ پھل. احسان کرنا، نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا. طبقہ، فرقہ، جماعت، گروہ. لائق، مناسب، حقدار. دلیری جو ہے بہادری، بے خوفی. خاطرداری، خوشی، لحاظ، پاسداری. برتنا، لین دین کرنا، استعمال کرنا، برابر، یکساں، ایک جیسے. فدق، جگہ کا نام. قرض، ادھار، غلہ، اناج. خاطر، تواضع. دیکھ بھال، حفاظت. دودھ دھونا، دودھ نکالنا. خندق، کھدائی، گڑھا. دل جوئی، حوصلہ بڑھانا، تسلی دینا. حشر، انجام، فریاد، ظلم کی شکایت. سہارا، مدد. ترکہ، وراثت، جائیداد. مطلب، تعلق. تسلی، حوصلہ. خبرگیری، امداد کرنا، خیریت پوچھنا، دیکھ بھال کرنا. دعائے خیر کرنا، بھلائی کی دعا دینا. پڑوسی، ہمسایہ. فصل، موسم. ذلیل، رسوا، بدنام. حقوق مقرر کرنا، حقدار بنانا. حقیر، بے غیرت، گھٹیا. ہمدردی، غم خواری، درد مندی. بے تکلفی، بغیر کسی تکلف پہ. بے پرواہی، کسی چیز کی فکر نہ کرنا، گوارا نہ کرنا، برداشت نہ کرنا، ناپسند کرنا. رحمت، کرم، مہربانی. ناانصافی، ظلم. مسائل، مسئلہ کی جمع. سوالات، موضوعات. سفارش، سہارا، وسیلہ. خدمت، دیکھ بھال. عجیب، نرالی، انوکھی، حیران کن، مسلسل، لگاتار. وار کرنا، حملہ کرنا. حنین ایک غزوہ کا نام. مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، یہ اس کا بھی نام ہے. احد ایک غزوہ کا نام اور پہاڑ کا نام. پاؤں اکھڑنا، گھبرا جانا. شجاعت، بہادری. خوفناک مقام، ڈرا دینے والی جگہ. مایوسی، نا امیدی، ناکامی، کامیاب نہ ہونا. گھبرانا، خوفزدہ ہونا. آرا لکڑی کاٹنے کا آلہ. گوشت پوست، گوشت کھال. اس کے بعد کمال، عروج، مکمل ہونا. سنا اور حضر موت، دو جگہوں کا نام. بے خطر، بے خوف. استقلال، مستقل مزاجی. ازواج مطہرات، پاک بیویاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. ذبح کرنا، قربان کرنا. پیوند، جوڑ. تکلف، بناوٹ، دکھاوا. جائز طور پر، برحق، صحیح طریقہ. زیادتی، حد سے بڑھنا. جرم، خطا، قصور، گناہ. برباد ہونا، تباہ ہونا، مٹ جانا. ڈانٹنا، منع کرنا، روکنا. جرنیل، سپہ سالار، سردار. منہ نہ موڑنا، نہ رکنا. جان نثار، جاں قربان کرنے والا. کٹ کٹ کر گرنا، زخمی ہونا، شہید ہونا. غازی، جو میدان جنگ سے زندہ سلامت واپس آئے. مارکا، جنگ. کارنامہ، یادگاری کام. مارکا، انجام دینا. سال ہر سال، کئی سال. راہ نہ پائی، راستہ نہ ملا، چھا گئے، حکمران بن گئے. چہرہ مبارک، برکت والا چہرہ. چیرنا، کاٹنا. پھیرنا، موڑنا. مرتبہ، مقام. سوار، شتر اور گھڑ سوار. عزم، ارادہ. باز نہ آنا، نہ رکنا، پیچھے نہ ہٹنا. خوشہ، گچھا. گروی، رہن رکھنا، مزاج، طبیعت. موٹا جھوٹا، انتہائی سادہ. تن پروری، آرام طلبی، عیش پرستی. گفتگو، بات چیت. بات کاٹنا، بات رد کرنا، بات کرنے سے روکنا. خشک مزاجی، سنجیدہ. لہجہ، لمحہ. تر ہونا، بھیگ جانا. کنارہ، ساحل، ایک طرف. فقرہ، جملہ. بے ضرورت، بے فائدہ. رنج، دکھ. ہچکی بندنا، روتے ہوئے سانس رک جانا. منظر، نظارہ. سامان کر رکھو، تیار رہو. سبق کا جو مرکزی خیال ہے، سبق اخلاق حسنہ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا عمل قرآن کی عملی تفسیر تھا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادہ، خاکسار، سخی اور رحم دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، امیر ہو یا غریب، کے ساتھ محبت، ہمدردی اور انصاف کا سلوک کیا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے حقوق کو عزت دی اور دنیاوی مال سے بے تعلق رہ کر اپنی زندگی دوسروں کی مدد میں گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی، فکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرنے والی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے انسانیت، محبت، سچائی اور انصاف کا درس دیا. اس کے بعد جو خلاصہ ہے سبق کا،
آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر تھی، یعنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عمل قرآن کی تعلیمات کی تکمیل کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں حسن اخلاق کا بلند ترین معیار تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی نہایت سادہ، خاکسار اور دنیاوی مال و دولت سے بے تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے زیادتی یا ظلم نہیں کی اور ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، امیر ہو یا غریب، کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا سلوک کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کو بہتر بنانے اور ان کو عزت دینے کا اہم کام کیا۔ آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خواتین کے مسائل اور سوالات کا ہمیشہ احترام کیا جاتا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی معیار اور برتاؤ ایسے تھے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انصاف کی بات کی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر، مسکین اور مقروض کی مدد کی، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ مرحوم کا قرض میں ادا کروں گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر شخص کے ساتھ برابری کا سلوک تھا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم یا ناانصافی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے یہ سبق دیا کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا چاہیے اور اپنی زندگی میں سادگی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں انصاف، محبت، سچائی اور انسانیت کے اصولوں پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ نیکسٹ میں اقتباسات کی تشریح کے متعلق تھوڑی ڈسکشن کریں گے۔ یہاں ایکسرسائز میں بھی کچھ دیے ہوئے نثر پارے کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح سے پہلے مصنف کا نام، سبق کا عنوان، اس کے علاوہ خط کشیدہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی بھی لکھنے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو عبارت ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خاکسار، ملنسار، مہربان اور رحم دل تھے، چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے، نہایت سخی، فیاض اور داد و دہش والے تھے، امکان بھر سب کی درخواست پوری کرتے، تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کہا، خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی شادی ہوئی، ان کے پاس ولیمے کا کچھ سامان نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ، حالانکہ اس آٹے کے سوا شام کے لیے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ تو یہ جو نثر پارہ ہے، اس کی جب ہم تشریح کریں گے تو سب سے پہلے حوالہ متن جو ہے اس میں سبق کا عنوان لکھنا ہے، جیسے یہ سبق ہے اخلاق حسنہ۔ اسی طرح پھر مصنف کا نام جو ہے سید سلمان ندوی جو ہیں وہ، اس کے بعد جو خط کشیدہ الفاظ ہیں ان کے معنی لکھنے ہیں۔ تو الفاظ معنی ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد پہلے سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے کہ جیسے یہ والا جو نثر پارہ بھی ہم نے پڑھا ہے، یہ عبارت حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی خصوصیات اور سادگی کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ خاتم النبیین کی خاکساری، مہربانی، سخاوت اور محبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے اور کبھی کسی کے سوال کا انکار نہیں کرتے تھے۔ آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دوسروں کی خدمت اور قربانی کی عمدہ مثال تھی۔ سیاق و سباق کے بعد، سیاق و سباق مطلب یہ جو پیراگراف ہے یہ کس چیز کے متعلق ہے، اور تشریح جو ہے اس کے بعد لکھنی ہے، جس میں اس پیراگراف کو تھوڑا سمپل زبان میں جن الفاظ کے معنی وغیرہ ہیں وہ، یا کسی واقعے کا ذکر ہے وہ سب کچھ اس میں لکھنا ہوگا۔ تو جیسے یہ تشریح ہے، اس عبارت میں سید سلمان ندوی نے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی پہلو کو واضح کیا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں انسانیت کے ساتھ بہت بڑی محبت، سادگی اور خدمت کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور دوسروں کی مدد کرنے کی خصوصیات اس درجے کی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھوک برداشت کی اور دوسروں کو کھانا دیا، یہاں تک کہ آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آٹے کے سوا کچھ نہیں تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کے لیے اپنی
بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آٹے کی ٹوکری مانگنے کی ہدایت دی۔ اسی طرح یہ جو دوسری عبارت ہے، بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے اور پیار کرتے تھے، فصل کا نیا میوہ سب سے کم بچہ جو ہے جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دیتے، راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے۔ اسلام سے پہلے عورتیں ہمیشہ ذلیل رہی ہیں، لیکن ہمارے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بہت احسان فرمایا، ان کے حقوق مقرر فرمائے اور اپنے برتاؤ سے ظاہر فرما دیا کہ یہ طبقہ حقیر نہیں بلکہ عزت و ہمدردی کے لائق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت مردوں کا مجمع رہتا تھا۔ عورتیں دلیری اور بے تکلفی سے آپ خاتم النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتی۔ تو اس میں بھی سب سے پہلے جو حوالہ متن ہے وہی طریقہ جو پچھلے پیراگراف میں ہم نے دیکھا ہے کہ سبق کا عنوان لکھنا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے اور پھر خط کشیدہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی لکھنے ہیں، جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں سٹارٹ میں۔ اس کے بعد یہ جو سیاق و سباق ہے، اس میں اس پیراگراف کے متعلق لکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں ہے۔ تو یہ عبارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور انسانیت کے تمام پہلوؤں کی عکاسی کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے، انہیں چومتے اور پیار کرتے تھے، اور جب بھی فصل کا نیا میوہ آتا تو سب سے کم عمر بچے کو دیتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملنے والے بچوں کو خود سلام کرتے تھے، جو ان کی محبت بھری شخصیت کی ایک جھلک ہے۔ اس کے بعد جو تشریح ہے اس پیراگراف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا اور انہیں عزت دی۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو معاشرتی طور پر ذلیل سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق مقرر کر کے انہیں عزت اور ہمدردی کے لائق بنایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ عزت اور احترام پر مبنی تھا، اور وہ بے خوفی سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھا کرتی تھیں۔ اس عبارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت سے محبت اور مساوات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تیسری جو عبارت ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امیر و غریب سب برابر تھے۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی۔ لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، سفارش کرائی۔ حضور خاتم الانبیاء علیہ السلام نے سب سے فرمایا، تم سے پہلے کی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب معمولی آدمی جرم کرتا تو وہ سزا پاتا۔ خدا کی قسم، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ اس میں بھی سیم اسی طرح ہی جیسے پچھلے پیراگرافوں میں حوالہ متن لکھنا ہے، مطلب سبق کا نام جو عنوان ہے وہ مصنف کا نام۔ اس کے بعد جو سیاق و سباق ہے، اس عبارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف پسندی کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امیر و غریب سب برابر تھے۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں پکڑی گئی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سفارش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماضی کی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ بڑے لوگوں کو سزا سے بچایا جاتا تھا جبکہ غریبوں کو سزا دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی جرم کرتی تو اس کی سزا بھی جس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا۔ اس کی جو تشریح ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ انصاف میں امیر و غریب کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی جرم کرتی تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جاتا جو کسی اور کے ساتھ کیا جاتا۔ اس میں حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عدلیہ میں انصاف اور مساوات کے اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کا مظہر ہے کہ قانون اور انصاف کے لحاظ سے کوئی بھی شخص کسی دوسرے سے اعلیٰ ترین نہیں ہو سکتا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اور سب کو یکساں سلوک کا حق ملنا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو چوتھی عبارت ہے، مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے، کسی چیز میں تکلف پسند نہ تھا۔ جو سامنے آ جاتا وہ کھا لیتے، پہننے کے لیے موٹا جھوٹا جو مل جاتا اس کو پہن لیتے، زمین پر، چٹائی پر، فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ خدا کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور دی، لیکن تن پروری اور عیش نہ اپنا لیے پسند فرمایا نہ مسلمانوں کے لیے۔
تو اس میں بھی حوالہ متن لکھنا ہے، اور اس کے بعد جو سیاق و سباق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں نہایت سنجیدگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلف پسند نہ تھا، پہننے کے لیے موٹا جوٹا جو ملتا ہے اس کو پہن لیتے، زمین پر، چٹائی پر، فرش پر، جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، خدا کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ نے ضرور دی، لیکن تن پروری اور عیش نہ اپنے لیے پسند فرمائی نہ مسلمانوں کے۔ اس کی جو تشریح ہے، زیر تشریح نصر پارے میں مصنف سید سلمان ندوی جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے طور طریقے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سادگی بہت تھی، اور وہ ہر کام میں سادگی پسند کرتے تھے، اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہوتا، کھانے پینے کا، یا پھر لباس پہننے اور اوڑھنے کا، کسی چیز میں بھی آرام طلب نہ تھے، اور نہ ہی آرام طلبی کو اپنے نزدیک آنے دیتے تھے۔ سید سلمان ندوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار کے بارے میں مزید لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سادگی اس قدر زیادہ تھی کہ جو کچھ کھانے پینے کو سامنے آتا بغیر کسی ناگواری کا اظہار کیے خوش دلی کے ساتھ کھا پی لیتے، اور جو کچھ لباس پہننے کو مل جاتا خوشی خوشی پہن لیتے، اگر بیٹھنا ہوتا تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں تو صرف چٹائی پر یا پکے فرش یا پر بیٹھوں گا۔ مصنف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیزوں کو جائز طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت ضرور دی، لیکن ان چیزوں سے نہ تو خود ناجائز فائدہ اٹھایا اور نہ ہی باقی مسلمانوں کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت دی۔ اگر کوئی مسلمان چیزوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہرگز پسند نہ فرماتے۔ نیکسٹ میں یہ جو مشقی سوالات میں درست جواب پر نشان لگانا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی تھی، تو اس میں یہ عملی تفسیر جو ہے یہ والی آپشن سلیکٹ کرنی ہے۔ فدق کے رئیس نے غلہ بھیجا، تو اس میں یہ 4 اونٹوں پر یہ والی آپشن سلیکٹ کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہ ہوگا جس کا پڑوسی عشقی ڈیش سے بچا ہوا نہ ہو، تو یہاں پہ شرارتوں یہ والی آپشن جو ہے یہ سلیکٹ کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصل کا میوہ سب سے پہلے عطا فرماتے، اس میں یہ آپشن سلیکٹ کرنی ہے کم عمر بچے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا عرصہ لڑائیوں میں بسر ہوا، تو اس میں 9 برس ایسے تھے جس میں مختلف غزوات جو ہیں وہ ہوتے رہے۔ اس کے بعد حضرت دیش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کی خبر ہوئی، تو وہ باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے، تو یہاں پہ یہ جو خالی جگہ ہے اس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپشن سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد جو سوالوں کے جواب ہیں، کس سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اس کا جو جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کویسچن ہے، آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کس نوعیت کے کام کاج کرنے کو عار نہیں سمجھتے تھے، تو اس کا جو جواب ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج جیسے پھٹے کپڑے جو ہیں ان کو، پھٹے جوتوں اور بکریوں کا دودھ دھو لینے کو عار نہیں سمجھتے تھے، یعنی گھر کے جو نارمل کام ہیں ان کو کرنے میں عار نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے بعد خندق کھودتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام انجام دیا، تو خندق کھودتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کی کھدائی کی تھی، یعنی مل کر ان کے ساتھ کام کیا تھا اور مزدوری کی تھی۔ اس کے بعد اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا جس کے ذمہ قرض ہوتا، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد تھا، تو اس کا جو جواب ہے اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا اور اس کے ذمہ قرض ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ اس کے قرض کی ادائیگی کی خبر دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض ادا کر دیں، یعنی وہ خود اس کا قرض ادا کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو کویسچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسیوں کے بارے میں کیسا سلوک روا رکھنے کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ نیکسٹ میں یہ جو ایکسرسائز کا کویسچن ہے کہ دی ہوئی تراکیب کے معنی اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ حضور انور جو ہے الفاظ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے استعمال کی جانے والی عبارت ہے یہ، اور اس کا جملہ جو ہے حضور انور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔
حسن اخلاق جو ہے اچھا اور پاکیزہ اخلاق. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تمام مخلوقات کے لیے باعث رحمت تھا. داد و دہش خوشی سے قبول کرنا، مہربانی یا فیاضی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کی داد و دہش کی اور ہر کسی کی مدد کی. اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی وہ مسجد جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی ہے. مسجد نبوی میں جا کر روحانیت کا احساس ہوتا ہے. چہرہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تر و تازہ تھا. پھر عزم و استقلال، مضبوط ارادہ اور پختہ یقین. حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزم اور استقلال سے تمام مشکلات کا مقابلہ کیا. دیے ہوئے واحد الفاظ کے جمع لکھیں. جیسے یہ اخلاق ہے، اخلاقیات. رئیس، روسا. جانثار، جانثاراں. معجزہ، معجزات. فرمان، فرامین. اعلان، اعلانات. باغ، باغات. سفارش، سفارشات. مسکین، مساکین. نیکسٹ میں دیے ہوئے جمع الفاظ کے واحد بتانے ہیں. ہچکیاں، ہچکی. انہم، انہو. صحابہ، صحابی. کنگیاں، کنگی. گناہگاروں، گناہگار. مسائل، مسئلہ. ازواج، زوج. وارثوں، وارث. لاسٹ میں یہ جو اشارات تدریس میں نا ایک کوشچن ہے کہ سوانح عمری اور سیرت نگاری میں کیا فرق ہے. تو سوانح عمری جو ہے اس کا جو موضوع ہے کسی بھی فرد کی زندگی پر مبنی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی عام شخصیت ہو یا غیر معروف. اس کا جو دائرہ کار ہے اس میں فرد کی پیدائش، تعلیم، کیریئر، ذاتی زندگی، کامیابیاں اور ناکامیاں شامل ہوتی ہیں. اسلوب جو ہوتا ہے یہ تاریخی اور تحقیقی نوعیت کی ہوتی ہے اور اس میں مصنف کا نقطہ نظر بھی شامل ہو سکتا ہے. اس کی مثالوں میں جیسے یہ حیات جاوید ہے نا سر سید احمد خان کی سوانح عمری، از الطاف حسین حالی. اسی طرح روداد زندگی جیسے مولانا شبلی نعمانی کی خود نوشت سوانح جو ہے. اسی طرح جو سیرت نگاری ہے اس کا موضوع جو ہے عام طور پر انبیاء اکرام، اولیاء اللہ اور دینی شخصیات کی زندگی پر مبنی ہوتی ہے اور خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ. اس کا جو دائرہ کار ہے اس میں شخصیت کے اخلاقی، روحانی اور دینی پہلوؤں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. اسلوب جو ہے یہ زیادہ تر عقیدت اور مذہبی احترام کے ساتھ لکھی جاتی ہے اور اکثر حوالوں اور مستند روایات پر مبنی ہوتی ہے. اس کی جو مثالیں ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی، اور جو رحیق المختوم جو ہے صفی الرحمن مبارک پوری کی. ان دونوں میں جو واضح فرق ہوتا ہے سوانح عمری کسی بھی شخصیت کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، جبکہ سیرت نگاری زیادہ تر مذہبی اور روحانی شخصیات پر مرکوز ہوتی ہے. جو سوانح عمری میں تاریخی اور تحقیقی نقطہ نظر ہوتا ہے، جبکہ سیرت نگاری میں عقیدت اور دینی احترام کا عنصر غالب ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو چیپٹر ہے اس کی ایکسرسائز جو ہے یہ کمپلیٹلی سارٹ آؤٹ ہو گئی ہے. امید ہے یہ ویڈیو اور یہ نوٹس آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو جو ہمارا چینل ہے وہاں پہ پلے لسٹ موجود ہے، وہاں سے آپ کو مل جائیں گے. اس کے علاوہ اس ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے وہاں پہ بھی لنک موجود ہے پلے لسٹ کا، جہاں سے آپ پلے لسٹ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.